बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं और दोनों पाकिस्तान की फ़ौज और एक नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक और एक पाकिस्तान की फ़ौज और जनाब इमरान खान साहब से मुतल्लिक। और ख़बर ये है कि आपको याद होगा कि एक एक बात चल रही है। मैं वो बात आपके साथ जो है वो पहले शेयर करूँगा। एक जनरल थे, उन्होंने मरियम बीबी को कोई धमकी दी थी स्मैश करने की। देन ही वाज मेजर जनरल डीजीसी, जिस तरह आजकल फैसल नसीर साहब मेजर जनरल हैं, डीजीसी हैं। वो उस वक़्त के डीजीसी थे। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब ने फिर आके पब्लिक के सामने उनका नाम लिए बगैर ये वाली बात कही थी कि एक जनरल साहब हैं, उन्होंने मरियम बीबी को धमकी दी है कि स्मैश कर दिया जाएगा आपको। तो फिर उसके बाद एक पूरा फिर वो वाक़यात का तसलसल है। मेरी जाने बला डीजीसी क्या होता है, मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का कि वो कितने ताकतवर लोग होते हैं, कितने अहम लोग होते हैं। और नवाज शरीफ साहब ने तो उनका नाम नहीं लिया था, इस फ़कीर ने उनका नाम ले दिया। और फिर फिर एक लंबी कहानी है, वो मैं कई दफ़ा वो बातें शेयर कर चुका हूँ। और फिर उसके बाद उनको वो जो डीजीसी थे उनको वो तब्दील किया गया, उनकी ट्रांसफ़र हुई। और उनकी जो ट्रांसफ़र थी वो सरगोदा में हुई। जीओसी कहते हैं ना शायद, या वो बहरहाल वो एक जनरल हेडक्वार्टर, पता नहीं क्या इसको, सरगोदा में जो थे वो हालिया दिनों में। अब उनकी जो थी वो सीनियर 3 लेफ्टिनेंट मेजर जनरल थे, उनकी प्रमोशन नहीं हो सकी। ठीक है जी। तो अब लोग यहाँ से अफवाह शुरू होती है कि चूँकि एक माजी है उनका कि उन्होंने मरियम बीबी को धमकियाँ दी थी, नवाज शरीफ साहब ने उनका नाम लिए बगैर जिक्र किया था, लेकिन नाम लेके उन्होंने जिनके साथ उनका जिक्र करना था वो उन्होंने किया होगा। तो अब ख्याल ये चल रहा है, ये एक बात चल रही है अब कि जी कि नवाज शरीफ ने कहा था, नवाज शरीफ ने कहा था कि ख़बरदार, और इसको अगर आपने प्रमोट किया तो ये, वरना लड़ाई है, वरना ये है वो है। क्या इस तरह की बात है? सवाल ये पैदा होता है। तो इसका हमने जवाब तलाश करना है। जनरल इरफान मलिक साहब कौन हैं बेसिकली, इनके सिफारशी कौन थे, और इनके अब जो इनकी पोस्टिंग हुई है वो क्या पोस्टिंग है, और उनकी पोस्टिंग के पीछे किसका कोई नज़र करम है या एक बस रूटीन मैटर है, या क्योंकि पोस्टिंग जो अब उनकी हुई है, अगरचे वो प्रमोट नहीं हुए, दिल उनका रंजीदा होगा। ज़ाहिर है कि जब आपकी प्रमोशन ना हो, और बड़े पुरुम्मीद थे वो कि मैं, और फिर वो लोगों को वो कह रहे थे, इस फ़कीर तक भी बात आई। मैं गुजारिश आपसे करूं, मेरे एक इस्लामाबाद में बहुत करीबी दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं वो, फैसल शकील है ना अपना चिट्टा, उसके वो बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने मुझे कहा कि यार कि मुझे ना, वो शाह जी कहते हैं, शाह जी केड़े चक्कर पे हो यार, ये बड़े ताकतवर लोग होते हैं, ये डीजीसी रहा है, ये DGISI आ रहा है, तो आप इस तरह ना करें। अच्छा, उससे पहले मैं इनके 2-4 दफ़ा नाम ले चुका था। इन्होंने, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, वो बहुत पॉलिटिशियन है, मैं उनका, यानी आपका ध्यान कहीं इधर उधर भटके। ये पहले मेरे कुछ साफ़ी दोस्त हैं, उनके ज़रिए इन्होंने कहा कि यार तुम भूली बिसरी यादें क्यों नाम लेते हो उनका। दो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रज़ी दादा को अप्रोच किया गया कि रज़ी दादा ने मुझसे कहा, और रज़ी दादा जो कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, वो बाकी भी दोनों प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने पहले रज़ी दादा को कहा। मैं काम लग गया रहा, मैंने कहा यार मैं तो खबरें देनी होती हैं, हम अगर घास के साथ दोस्ती करेंगे तो मतलब खबर तो लोगों का हक़ है। तो रज़ी साहब ने माइंड नहीं किया। फिर वो जो मेरे 2 प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ज़रा, मुझ तक तो नहीं बात आई, मुझसे तो नहीं उन्होंने ज़िक्र किया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने जब कोई ख़बर आई इरफान मलिक साहब का नाम लेके, मैंने वो वाली ख़बर की। तो फिर वो किसी तरीके के साथ उनको पता चला कि फ़लाँ सियासतदान इमरान शफ़कत का बड़ा दोस्त है, और उस सियासतदान के वैसे भी पाकिस्तान की जो टॉप ब्रास है, हर तरह की सिविल ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान कमदा होए ना सर, तो उसके फिर हर जगह पे ताल्लुकात होते हैं। तो उन्होंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने मुझे कहा, फ़ोन किया, फ़ोन करके उन्होंने बात की, और फ़ान बोल के तेरा की बिगाड़ता है यार। मैं कहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, मतलब वो कहते हैं कि यार वो शायद लोग ये समझते होंगे कि नेगेटिव बात भी होती है, देखो कि उसने मरीम बीबी को धमकी दी है, तुम उसके ख़िलाफ़ जब बातें करते हो तो फिर वो शायद लोगों के ज़हन में ये भी आएगा कि जी कि मैं शायद नून लीग का कोई एजेंडा लेके चल रहा हूँ।
تو میں نے کہا کہ ہاں بات تو یہ آپ کی ٹھیک ہے، سیاستدان بات جو دلیل کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بات، اور انہوں نے کہا ویسے بھی دیکھو کہ آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، تو کیوں خام خواہ کے ہم لڑائی جھگڑے لڑیں، یا تو تمہارا اس کے ساتھ کوئی پرسنل کوئی وینڈیٹا ہو، پرسنل کوئی ایشو ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، آؤ لڑتے ہیں عرفان ملک کے ساتھ۔ میں کہا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، پھر چھڑ پہ رہیں یار، چھوڑو۔ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ ان کے میں نے سنا ہے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ میری پروموشن چونکہ ہونے والی ہے، ہر دوسرے تیسرے دن ولاگ کر دینا ہے۔ چڑیا گھر والے جو ہمارے دوست ہیں، میں آج ان کا نام آپ کو لے کے دے رہا ہوں، چڑیا گھر والے جو دوست ہیں، انہوں نے نا یہ والی بات کھل کے کہی۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ عرفان ملک صاحب ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم، یعنی کہ چڑیا گھر والے، اس سازش کے پیچھے ہیں کہ عمران شفقت کے ذریعے کر رہے ہیں اور تم لوگ میرا کام خراب کرنا چاہ رہے ہو۔ تو اس طرح کی باتیں ہوئی، وہ پرسنل لیول کے اوپر آ گئی تھیں۔ تو میں نے پھر وہاں سے باقی میں نے کہا میرا تو پرسنل کوئی ایجنڈا نہیں ہے، تو میں نے وہ بات چھوڑ دی۔ اب وہ پروموٹ نہیں ہوئے تو اب یہ بتانے کے لیے چونکہ آج ان کی ایک تو مرے نمارے شامدار سر جو پروموٹ نہیں ہوا اس کا کیا ذکر کرنا۔ اچھا، لیکن وہ ان کو ایک آج ہی مجھے پتہ چلا ہے یہاں پہ امریکہ میں کہ وہ ان کو پروموٹ تو نہیں ہوئے، اور میں نے پتہ کیا کہ کیوں پروموٹ نہیں ہوئے۔ وہ بڑی مزے کی کہانی ہے، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان صاحب کا فوج کے ساتھ کیا چکر ہے، ایک فوجی آفیسر کے حوالے سے، 1 اسٹار کے حوالے سے، وہ بھی ایک خبر ہے بڑی اہم، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ان کو DGML&C ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ کا DG لگا دیا گیا ہے۔ اب یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو 2 آفیسروں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، وہ بات یہ ہے کہ عرفان ملک صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا، چڑیا گھر والے جب دھمکیاں لگاتے تھے تو ایک مطلب تب ایک صاحب نے مجھے یہ والی بات کی کہ ہی از کیریئر آفیسر، تو آپ اس کا کیوں کیریئر تباہ کر رہے ہیں؟ میں نے بھی جانے بلا، میں نے تو پتہ ہی نہیں سی DG کی ہوں، سمجھے نا اس بات کو۔ تو میں نے کہا یار میں فقیر کیا کیریئر تباہ کرنا ہے؟ سر ہمارے کہنے سے کیریئر تباہ نہیں ہوتے لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو خیر، تو جب کوئی اس طرح کا آفیسر جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہو، عام تاثر ہو اور ٹھیک ہو، پروفائل بھی ٹھیک ہو، کہ وہ پروموٹ نہ ہو سکے، تو پھر ان کو کوئی تھوڑا سا نا ان کی دل جوئی کی جاتی ہے، ان کو پرسہ دینے کے لیے ان کو پھر کچھ اس طرح کی، مثال کے طور کے اوپر کوئی ہیلی کاپٹر والی اسائنمنٹ دے دی جاتی ہے۔ جنرل نواز تھے ایک، غالباً وہ میجر جنرل تھے، GOC تھے، یہ جو تھا نا آپریشن یہ والا کیا نام ہے، یہ راہ نجات، اس میں وہ کمانڈ انہوں نے فرنٹ سے کیا تھا، تو لیکن وہ پروموٹ پروفائل کے اچھے تھے، پروموٹ کسی وجہ سے نہیں ہو سکے، تو ان کو پھر DG رینجرز تعینات کیا گیا تھا، اور پھر ان کا وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کریش ہو گیا تھا، ساتھ میں ان کے صاحبزادے تھے جو ان کے اسٹاف افسر تھے، دونوں باپ بیٹا شہید ہو گئے تھے۔ تو مطلب کہ وہ کچھ پوسٹنگ پھر دل جوئی کے لیے بھی ہوتی ہیں، تو یہ پوسٹنگ بھی غالباً کوئی دل جوئی کے لیے ان کی ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ ان کو مبارکیں بھی دے رہے ہیں، اور وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ چلیں، وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ یہ بڑی جناب اچھی پوسٹنگ ہے ان کی، DG ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ بورڈز وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ بس یہ بس دل جوئی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے گا۔ اوکے، ظاہر ہے کہ جو 3 ستارے پروموشن اور چانس کے گئے آپ آرمی چیف کی دوڑ میں بھی کہیں پہ شامل، جو 3 ستارہ جرنل ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے سر، وہ اس کا پھر ذکر کہیں نہ کہیں چھڑتا ہے۔ پھر یہ خود جنرل عرفان ملک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ بعض لوگوں کو تو خیر وہ سر عام کہہ رہے تھے، لیکن میرے نام بھی پیغام تھا کہ DGI تے میں آ رہے ہیں، DGI صحیح، تو پھر انہیں رہنا دینے پاکستان چاہیے نا۔ تو اس طرح کے بھی معاملات، مجھے نہیں پتہ، یہ مجھ تک پہنچی باتیں، تو ہو سکتا ہے کہ عرفان ملک صاحب مجھے بالکل جانتے بھی نہ ہوں، میں تو جو مجھ تک باتیں پہنچی میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن وہ جانتے ہیں۔ یہ میں کثرت نفسی سے کام لینے لگا تھا، لیکن وہ چونکہ 2-3 گواہیاں بیچ میں ہیں، تو اس لیے کثرت نفسی اپنی جگہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کو بے شک عاجزی پسند ہے، میں یہ کوئی پلیز اس بات کو ذہن سے نکال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عرفان ملک صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں اگلا DGISI ہوں، تو پھر وہ دل خراب تو ہوتا ہے کہ جب آپ کی یہ آپ کے خواب یہ ہوں،
آپ کا کیریئر کے حوالے سے آپ نے کچھ سوچا ہو کہ ابھی ڈی جی آئی ایس آئی ہیں این سال بعد آرمی چیف کی ریس میں شامل ہو جاؤں گا، تو یہ ہے وہ، پھر ڈی جی سی آپ نے جنرل فیاض حمید کے نیچے آپ نے ڈی جی سی پھڑکائی ہو، تو پھر آپ کو سارے بل کسرے اور سارے راستے آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، وہ پروموٹ نہیں ہو سکے۔ اب یہ جو ڈی جی ایم ایل اینڈ سی لگے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ بڑا ٹھیک پوزیشن ہے، اوکے ہوگی، ہمیں کیا۔ تو اب میں نے جو پتہ کیا، جو آپ کو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو ڈی جی سی کس نے لگوایا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں سر، ڈی جی سی ان کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے سسر جناب جنرل جنرل امجد ہی کہہ لیں پورا، میں ان کا نام جو ہے وہ مس کر رہا ہوں، امجد وڑائچ ہے میرا ہے، پتہ نہیں امجد وڑائچ نہیں ہے، جنرل امجد جو ہیں وہ ان کے سفارشی تھے۔ ان کے ایک بہنوئی ہیں جنرل باجوہ صاحب کے، وہ ہیں کرنل گھمن صاحب، کسی کو پیٹرولیم ایجنسی کے اندر تھے، اور جب جنرل باجوہ صاحب آل نال تھے پاکستان کے تو طوطی بولتا تھا، تو جنرل گھمن اور یہ جو جنرل عرفان ملک ہیں، یہ اور جو جنرل عزیز تھے کور کمانڈر، پچھلے داڑھی والے باریش تھے، جو جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بھی بہت سخت قسم کے عمران زدہ جرنل ہیں، اور وہ ریٹائر ہو گئے تھے پچھلے دنوں۔ اور پھر ان کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ جو جنرل تھے نا جی، غنی صاحب جو 9 مئی کے حوالے سے پھر وہ فائر کیے گئے، وہ ان کے بعد آئے تھے۔ تو یہ سارے ایک ہی کمپنی کے تینوں آفیسر تھے۔ جنرل گھمن جو ہیں وہ کرنل گھمن، وہ بہت زیادہ ان کے سفارشی تھے، اور انہی کے ذریعے یہ جنرل امجد جو ہے ان تک پہنچے۔ باجوہ صاحب ان کے سفارشی تھے، تو یہ ایک جس کو گینگ کہنا چاہیے، گینگ ذرا نیگیٹو ورڈ ہے، لیکن خیر پازیٹیو کام تو انہوں نے بھی کوئی نہیں کیا تھا۔ تو یہ ان کا پیچھے سے سین تھا۔ اب سوال آ جاتا ہے کہ کیا ان کی پروموشن جو ہے وہ کیا نواز شریف صاحب کی وجہ سے رکی ہے؟ نہیں، نواز شریف صاحب کی وجہ سے نہیں رکی، یا کہ نواز شریف صاحب کو کسی نے ان کو اپیز کرنے کے لیے کہ ویکھو ٹاڈی دھی دا نے دھمکیاں دیتیاں سی نا، اور نہیں سر، میں نے پتہ کروایا ہے، اور مجھے ایک پاکستان کی ایک اہم شخصیت ہی آپ اس کو کہیں گے، جو اس طرح کے فیصلوں میں جو شریک بھی ہوتی ہے، مشاورت بھی ہوتی ہے، میٹر بھی کرتی ہے، اس شخصیت نے مجھے یہ والی بات جو ہے بتائی کہ تقریباً 20 3 ستارہ جنرل ہیں، عموماً ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ تو آرمی چیف نے کرنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جب دن آتے ہیں نا آپ کے پروموشن کے، یہ بورڈ تو خیر نہیں، جب 3 ستارہ یا 2 ستارے سے 3 سٹار جنرل جب پتہ ہوتا ہے، محکمے میں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اب کسی بھی وقت جو ہے وہ ایم ایس جو ہے وہ فائل بغل میں دبائے گا 3 4 اور وہ لے جائے گا، تو ان میں سے 1 2 جو ہے نا وہ 3 ستارہ جنرل بن جائیں گے۔ تو تب ہوتا ہی ہے کہ آرمی چیف کو نا بہانے سے، وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو، وزیر اعظم کو نہیں، آرمی چیف کو بہانے سے، یا پھر کسی کا اگر زور چلتا ہو تو وزیر اعظم تک بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ جی کہ وہ ذرا دھیان رکھنا، اپنا بچہ ہے، بھرا ہے اپنا، سمجھا کرو۔ تو وہ پھر آرمی چیف کو بھی طریقے سے وزیر اعظم بھی اگر چاہیں، ویسے تو نہیں کرتے وزیر اعظم نا اس طرح کے، وہ کاموں میں مداخلت نہیں کرتے ہوتے، لیکن وہ ایک سوشلائزنگ ایک ہوتی ہے آواز کرانا، ہم پنجابی میں لاہوریے کہتے ہیں ٹھیک دینا، تو وہ ٹھیک دینے والے بڑے ہوتے ہیں۔ سر وہ جنرل عرفان سر ویری گڈ سر، کیا بات ہے سر، میں کہتا ہوں کیا آفیسر ہے سر وہ فلاں آپریشن تھا نا سر، وہ ایویں گلاں ایم ایس نوں کہہ رہے ہوندے نے، ذہن سازی ٹھیک دے رہے ہوندے نے۔ تو سر مجھے ایک پاکستان کی ایک اہم شخصیت نے یہ بات بتائی کہ کسی نے گل ہی کوئی نہیں کی تھی۔ 20 3 ستارہ جنرل تھے، 22 ہو گئے، 20 3 ستارہ جنرل 2 تو ان کی جگہ کے اوپر آئے نا، سپر سیڈ کر کے ان کو، ان میں سے کسی ایک ہوتا ہے یار، کوئی 10 15 خلاف ہوندے نے، اوکے تعداد زیادہ خلاف ہو، کوئی ایک تے گل کردا ہے نا کہ یار وہ جنرل عرفان ملک چھا گیا یار سر، وہ ایویں ایم ایس نو کہتا، وہ جناب وہ سی جی ایس کو کہہ دیا، وہ بات چیف تک پہنچ جائے گی، چیف فائل دیکھتے ہوئے اس کو ایک بار ضرور یاد آتا ہے یار یہ فلانا تعریف کر کے گیا سی، فائل تو چیک کرو، چکر ہی کوئی نہیں۔ کیوں سر؟ جب آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو جائیں گے، پولیٹیکل گیمیں کریں گے،
سفارشیں کرا کے گھمڑوں کے ذریعے باجووں کے ذریعے آپ ٹرانسفر میں پوسٹنگیں لیں گے تو پھر کبھی کوئی اس قوم کی بھی سنی جا سکتی ہے, کوئی بندہ میرٹ پہ بھی آ سکتا ہے, اور جب وہ میرٹ پہ آئے گا تو پھر وہ میرٹ پہ ہی کام کرے گا. یہ ایک انہونی ہوئی. بیڈ لک ٹو ہم جنرل عرفان ملک. تو یہ ورنہ تو جنرل عرفان ملک صاحب کے والد صاحب جب وہ ڈی جی سی تھے, ان کے والد صاحب نے کارڈ, اپنا وزٹنگ کارڈ, بزنس کارڈ جس کو کہتے ہیں, چھپایا ہوتا تھا کہ فلاں فلاں فادر آف ڈی جی سی, جنرل عرفان ملک ڈی جی سی. ہیلو, تو آپ وہ اگر ڈی جی آئی ہوتے کی نہیں پڑنی سی. تو یہ اللہ کے نظام ہیں. تو جنرل عرفان ملک صاحب کے لیے ہم دعا گو ہیں. ایک اور بریگیڈیئر ہیں, ایک ستارہ بریگیڈیئر ہیں, ان کا نام ہے بریگیڈیئر, میں اینک لگا لوں, بریگیڈیئر اختر سبحان. یہ کوئٹہ ڈی ایچ اے میں ایڈمنسٹریٹر تھے. یہ ان دنوں گرفتار ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے پھر ایک مرتبہ, یار آپ نے کتنے لوگوں کے گاٹے لینے ہیں. پہلے آپ پتہ نہیں کتنے میجر جنرل, کتنے لیفٹیننٹ جنرل, اور کتنے, ہم تک تو انفارمیشن جی ایچ کیو پاس ہی نہیں کرتا نا جی, نہ ڈی جی ایس پی آر کرتا کہ یہ خالصتاً جو ہے وہ ڈسپلن کا معاملہ ہے, فوج کے مرائل کا معاملہ ہوتا ہے, تو یہ پوری انفارمیشن پاس نہیں ہو سکتی. بس کچھ لوگ تھے, اڑا دیے گئے, فارغ کر دیے گئے. سمجھیں اس بات کو. تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو 9 مئی کے عمران خان صاحب کی محبت میں کچھ لوگوں کو اپنے کیریئر سے ہاتھ دھونے پڑے. تو اب یہ خالصتاً ڈسپلن کا معاملہ ہے. پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے اور ان کے جو لوگ ہیں, امریکہ تک, یہ امریکہ میں بیٹھا ہوں نیو یارک میں, امریکہ تک جناب ٹول پیٹ رہے ہیں کہ جناب وہ ایک بریگیڈیئر تھا عمران خان کا میتی تھا, انہیں کیا ہوا عمران خان دے نال کچھ جو ہے تو میں چھڈنا نہیں کسی نو. یار وہ ڈی ایچ اے میں ایڈمنسٹریٹر تھا کوئٹہ میں, کرپشن کرتا. میں اب کیا کیا بتاؤں کہ نیچے ان کے نمبر, مطلب چھوڑیں اس بات کو. کرپشن کرتا رنگے ہاتھوں, کروڑوں روپے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں ڈی ایچ اے میں لینڈ ایکوزیشن کے, اس میں گھپلے ہوتے ہیں. کچھ معاملات ہوتے ہیں فائل کی ڈبلنگ میں, اس میں لوگ بڑے پیسے بناتے ہیں. یہ میں نے انفارمیشن لی ہے. اور کچھ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچارے ہوتے تھے, وہ پلاٹ تو جرنیلوں کے ہی ہیں, لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار, یا فوجی افیسروں کے ہوتے ہیں, وہ آگے بھی بھیج دیتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ یار ہے پلاٹ بڑی دیر دا ویلا پیا تھا, پتہ کرو کی ہے. وہ پتہ چلتا وہ تیرا آگے پیچھے کوئی نہیں, جنرل صاحب نے بھیجتا سی, ہوں پتہ نہیں کون ہے تو کی. ان پلاٹوں پر قبضے. تو بے صاحب جو ہے وہ اپنے بریگیڈیئر جو ہیں اختر سبحان صاحب, انہوں نے بے پناہ انی ڈالی تھی. اور کوئٹہ میں یہ زبان زد عام ان کا ذکر تھا. فوج کے اندر تک, فوج کا اپنا سسٹم ہوتا ہے, اندر تک جناب وہ پوری جو تھی وہ اطلاع تھی کہ بھائی نے انی پائی ہوئی ہے. تو اب وہ جناب اس کو ایک کرپٹ آدمی کو جو گرفتار ہے, ان کی بیگم ان کی رہائی کے لیے ہائی کورٹس میں جا رہی ہیں. میرا خیال ہے پنڈی ہائی کورٹ میں, پنڈی بلینچ لاہور ہائی کورٹ کے, وہاں پر انہوں نے پٹیشن دائر کی. جسٹس حسن جواد ہیں غالباً, انہوں نے وہ سن رہے ہیں. تو بہرحال یہ قانونی پہلو ہے, میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے نہیں ڈالی ہوئی ہے. اوے ایڈا وڈا جرنیل, ایڈا وڈا جناب وہ بریگیڈیئر, جرنیل تو خیر میں نے جوش خطابت میں کہہ دیا کہ مطلب ان کی عادت ہوتی ہے, وہ بریگیڈیئر تھے جناب, وہ 35 بندے روزانہ مار کے سوندا دشمن دے اس طرح کے. اور وہ عمران خان کو اس نے کہا تھا کہ زیادتی کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا میں نہیں چھڑنا کسی نے, انہوں نے پھر گرفتار کر لیا. انہوں نے خدا کا خوف کرے. پائن کرپشن کی بنیاد, کرپشن کی بنیاد کے اوپر وہ گرفتار کیے گئے ہیں. ایس آئی بی اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ, یہ جو ایم پی ملٹری پولیس کی ہے, انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے. ایس آئی بی جب پکڑتی ہے تو وہ پکے ہاتھ ڈالتی ہے. یہ میری اطلاع ہے, میری سننے میں آ رہا ہے. تو یہ تحریک انصاف والے اس کے اوپر بھی جناب وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں, میری سمجھوں باہر گل یار. تو اگر آپ اس پروپیگنڈے سے کہیں پہ متاثر ہوئے ہیں تو اس سے متاثر مت ہوئیے گا, کیونکہ بریگیڈیئر جو اختر سبحان صاحب ہیں, خالصتاً ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. سیاسی وابستگی, سیاسی دھمکیاں یا کچھ اس طرح کی شکریریں اور جناب اس طرح کی ڈرامے بازی, وہ کوئی چکر نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ کرپشن میں پکڑے گئے ہیں اور کوئی نہ کوئی چیزیں برآمد ہوں گی ان سے. تو یہ 2 خبریں تھیں, 2 معاملات تھے, وہ میں نے آپ کے حضور پیش کر دی ہے. باقی آپ کی
اپنی اسیسمنٹ ہے غور کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.